اللہ سے مانگو. وہی ہمارے پاس رہا کیا؟ اب نہ حکومت رہی نہ کوئی. ایک بات رہی ہے، وہ ایمان. اس کو سنبھالو. سب چلے گیا مسلمانوں کا، ایک ایمان باقی، اس کو باقی رکھو. ایمان پر قائم رہو. اچھا، تو تم اس نبی کی امت ہو جس نے ساری دنیا کو خیرات دی، اب تو بھیک مانگتے پھر رہے. ہاں جی، اس کی مثال ایسی ہوئی کہ دلہن کے باپ نے دولہے کو لاکھوں روپے دیے. اب یہ اب شادی میں کیا ہوتا معلوم؟ شادی میں سالہ میں تو سالیاں دولہے کا جوتا چھپاتے ہیں اور پھر کہتے بھائی جان اتنے پیسے دو. تو میں تو کہتا ہوں ان کے سر پہ کھن کھن بجاؤ ان کے کہ لکھپتی باپ کی بھکاری اولاد ہے کہ باپ نے تمہارے اس کو لاکھوں روپے دیے اور تم اس کا جوتا چھپا کے پیسے مانگ رہے. ہے جی 1100 دو 1000 دے. ہاں، یہ لکھپتی باپ کی بھکاری اولاد. خبردار. ایمان والو، ایمان کا تقاضا ہے خودداری اختیار کرو. یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکے، کسی طاقت کے سامنے نہیں، کسی قوت کے سامنے نہیں. لا حکم الا اللہ، حکم تو صرف اللہ کا چلیں گے. ایمان والوں کے دل پہ حکومت تو صرف اللہ کی ہوگی، کسی اور کی نہیں. تو اتنی خودداری تو ایمان والوں میں ہونا چاہیے. تو فرمایا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَذِي الْقُرْبَى، اس کے بعد پھر جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. قریبی رشتہ دار بولے تو کون؟ ماں کے سگے، باپ کے سگے، یہ قریبی رشتہ دار. ماں کے سگے بولے تو خلیرے مومیرے، باپ کے سگے چچیرے پھوپیرے، یہ قریبی رشتہ دار ہے. اس کے بعد نمبر آتا ہے سسرال والوں کا، سالے سالیاں. جی لیکن اب جو ہے لسٹ میں فرسٹ نمبر پہ ہیں سالے اور سالیاں. رخے لکھتے نا، پہلے سالے اور سالیاں کے نام پہ لکھتے، اور دوسرے نمبر پہ سمدن اور سمدنیاں، سمدی سمدنا. یہ رشتے بھی بڑے قریب ہو گئے. اب پرانے رشتے لوگ بھول گئے. پرانے رشتوں کو یاد رکھو، اپنا نسب یاد رہے گا کہ تم کس خاندان سے ہو. پرانے رشتوں کو مت توڑو، پرانے رشتوں کو مت بھولو. جب سے ہمارا معیار خوبصورتی اور مال ہو گیا نا، کہاں بھی جا کے شادیاں کر رہے، کہاں سے بھی پکڑ کے لا رہے. اس کا خاندان نہ کو کچھ نہیں دیکھا، مال ہے نا، خوبصورتی اور مال، یہ معیار بن گیا. لہذا گھروں سے تہذیب ختم ہو گئی اور لوگ خاندان بھول گئے.
पुराने रिश्तेदार कहाँ रहते हैं कुछ पता नहीं है जी। याद रखो, अपने खानदान और नस्ब को याद रखना है ना, करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुक रखो। पहले जमाने में लोग रिश्ते को देखते थे, खूबसूरती और माल को नहीं देखते थे, तो खानदान बच गए। अब जो है खानदान छूट गए। अम्मा के सगे कहां रहते किसको पता नहीं, बाबा के कहां रहते नहीं पता है जी, क्योंकि कभी मुलाकात ही नहीं। तो रिश्तेदारी लोग करते थे ताकि खानदान की पहचान बाकी रहे। अब वो मियारी खत्म हो गया। तो उनके साथ हुस्न सुलूक करो, करीबी रिश्तेदारों के साथ। क्या मतलब? उनका एहतराम करो। अगर वो मुसीबत में फंस जाए उनकी मदद करो। अगर गरीब हैं तो उनका साथ दो, है जी। उनकी बच्चियां गरीब हैं, उन बच्चियों की शादियों में मदद करो। अगर करीबी रिश्तेदारों में कोई गरीब है तो उसको धंधा पानी लगा के दो। अल्लाह तुम्हें कम नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हें और बरकत देगा। वज़ील क़ुरबा, करीबी रिश्तेदारों के साथ एहसान करो। अच्छा, खास तौर से ये औरतें, ये करीबी रिश्तेदारों को फटकने नहीं देते। यानी शौहर के अगर सगे आए ना तो ये औरतें बर्दाश्त नहीं करते घर के, है ना, बोलते यहां आजकल को आ रहे हैं। याद रखो, हम जैसे सुलूक करेंगे अल्लाह ताला वैसे ही हमारे साथ भी करेगा। अगर हमने किसी को वैल्यू नहीं दिया तो कल हमारे को कोई कुत्ता नहीं पूछेगा कि माल कब तक साथ देंगे जी। असल तो खानदान साथ देता है जी। मुसीबत में खानदान साथ देता है। अपना खून ही खून के काम आता है, माल काम नहीं आता है जी। बहुत समझी मेरी समझन, जरा ऊंच नीच हुई ना 498 में अंदर डाल दो तुम्हारे को। अरे जी, उसका बाप, उसकी मां, पूरा खानदान अंदर। हम यहां बोलते डोरी के डोरी ऐसे डाल देते हैं। आप वो मार लो, समझी समझना। याद रखो, कभी भी अपना खून काम आता है। अपने रिश्तों को मत भूलो। हाँ जी, ये कुरान करीम की तालीमात हैं ये। हाँ, ये कुरान से भी पढ़ के सवाबा की किताब नहीं है, अमल करने के लिए ये एक निज़ाम हयात है ये कुरान करीम। वल यतामा, और यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो। यतीम किसे कहते हैं? यतीम कहते हैं वो नाबालिग बच्चा या बच्ची जिसके बाप का इंतकाल हो गया, वो जो है यतीम कहलाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम की सरपरस्ती करने वाला जन्नत में इतने करीब होंगे जितने करीब ये 2 उंगलियां हैं। हुजूर ने शहादत की उंगली और बीच की उंगली से इशारा फरमाया, अना व काफिलुल यतीम कहातैन, मैं और यतीम की सरपरस्ती करने वाला इतने करीब होंगे जन्नत में जितने करीब ये 2 उंगलियां हैं। तो यतीम बच्चों के साथ हुस्न सुलूक करो, उनके खाने का, पहनने का इंतजाम करो, उनके तालीम का इंतजाम करो, उनकी फीसा भरो, है जी। यतीम बच्चे किसी
خاندان میں رہتے نہ بھی کسی کا انتقال ہو جائے، یتیم بچے بچیاں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی تربیت کرو، یہاں تک کہ جب بڑے ہو جائیں ان کے نکاح کرا دو۔ اللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ لیکن حضور نے فرمایا یتیمی کب تک ہے؟ لا یتما بعد الحلم، بالغ ہونے کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک نابالغ ہیں جن کے والد انتقال ہو جائے وہ بچے یتیم کہلائیں گے، اور جب بالغ ہو گئے یتیم نہیں رہے اب۔ ورنہ ہمارے جیسے جتنے بوڑھے ہیں نا پورے یتیم بولیں گے، ہمارے بابا نہیں رہنا کہ چلے گئے۔ یاد رکھو یتیمی بچپن تک ہے، جب بالغ ہو گئے یتیمی ختم ہو گئی، اب مستقل ہو گئے وہ۔ تو فرمایا والمساکین، اور محتاجوں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ یہ مال دولت دھوپ چھاؤں ہے۔ آج کا فقیر کل کا بادشاہ ہو جائے گا، اور آج کا بادشاہ کل فقیر ہو جائے گا۔ دنیا میں انقلاب آتے رہتے دیکھو، اس لیے موجودہ حالت پر تم فخر مت کرو۔ کل صبح تم پہ کیا وقت آئے تم نہیں بتا سکتے۔ اپنی موجودہ صحت تندرستی پر غرور مت کرو، پتہ نہیں صبح جب جاگیں گے تو تمہاری کیفیت کیا ہوگی۔ ہاں جی، کئی لوگ ہیں اچھے ہٹے کٹے، اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا اور چلے گئے، اور وہ بیمار سالوں سے بستر پہ پڑے ہی نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں آج جائیں گے کل جائیں گے، سب کو بھیجا کے جاتے ہو نا۔ بھئی جب تک انسان کا رزق ہے اور جب تک اس کی سانس ہے اسے موت نہیں آتی۔ اللہ نے فرمایا لن تموت حتی تستکمل رزقها، آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اس کی روزی مکمل نہ ہو جائے۔ ایک دانہ بھی باقی ہے، ایک قطرہ بھی پانی کا باقی ہے، موت نہیں آئے گی۔ جب وہ آخری دانہ کھا لے، آخری پانی پی لے، آخری سانس اس کے بعد ہی آئے گی۔ اس لیے غریبوں کو حقیر مت سمجھو۔ آج وہ غریب ہیں، کہیں بازی پلٹ جائے پھر ہمارا وہی حال ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو اور غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، چلو کسی کی مدد نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، لیکن لوگوں سے اچھی بات تو کرو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ اچھی بات بولے تو کیا؟ آیت شریفہ کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آیت کے معنی یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کرو۔ یہ حکم یہودیوں کے لیے ہے، اور ان کی کتاب میں تورات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک تھا، اور آپ پر ایمان لانے کو انہیں بھی حکم دیا گیا تھا، لیکن یہودی اس کو چھپاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا قولوا للناس حسنا،
لوگوں سے اچھی بات کہو، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ظاہر کرو، چھپاؤ مت۔ دوسری تفسیر حضرت سفیان ثوری نے فرمائی ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کے معنی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، لوگوں کو اچھی بات کا حکم دو اور بری بات سے روکو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو۔ تیسری تفسیر وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کے معنی یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرم بات کرو، یعنی اخلاق کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ ہاں جی، ہمیشہ ٹینشن میں نہ رہو، نرمی کے ساتھ۔ دیکھو، زبان شیریں تو ملک گیری، انسان کی زبان میٹھی رہی نا پوری دنیا کو جیت سکتا ہوں میں۔ ارے کہ زبان اگر خراب ہے نا، اپنے عورت کے دل کو نہیں جیت سکتا، گھر میں گھستے گالیاں شروع کر رہا ہے جی۔ جاتے وقت عورت بولتی تم نکو آؤ وہاں مر جاؤ۔ اس لیے یاد رکھو، اپنی زبان میٹھی رکھو، کسی سے تیڑی بات مت کرو۔ تم جیسا کرو گے نا ویسی تم کو ریپلائی ملے گا۔ ہاں جی، جواب ویسے تم کو ملے گا۔ تو تم دوسرے کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ تو دوسرا بھی تمہارے ساتھ ضرور اخلاق سے پیش آئے گا۔ اگر تم ارے بولے نا، بولے بھی کیوں رے بولتا، اور تم اجی سے بات کرو، ارے نہیں بول سکتا، کیونکہ اخلاق میں بڑی طاقت ہے۔ تو تیسری تفسیر آیت شریفہ کی یہ ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کے معنی یہ ہیں کہ آپس میں لوگوں کے ساتھ نرم بات کرو۔ چوتھی تفسیر آیت کی یہ ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کے معنی یہ ہیں کہ سچی گواہی دو، یعنی جھوٹی گواہی مت دو، جو دیکھا ہے وہی سچی گواہی دو، چاہے وہ تمہارے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ پڑے، چاہے تمہارے بھائی اور اولاد کے خلاف ہی کیوں نہ پڑے، جو سچ ہے وہ بولو۔ پانچویں تفسیر آیت کی ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ایسی بات کرو جس پر ثواب ملے، یعنی فضول بکواس مت کرو، غیبت، چغلی، ہاں جی، اس کی برائی اس کی برائی نہ۔ جب زبان سے بات نکالو تو ایسی بات جس پر اللہ اجر و ثواب دے، یعنی نیک بات۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صرف اخلاق کافی نہیں ہے، نماز بھی فرض ہے۔ نمازاں چھوڑ کے خدمت خلق کرتے پھر رہے، رونا بنا رہے، نعرے بنا رہے، ارے کیا مسلمانوں کو میں کاما کر رہا ہے، کر رہا ہوں گا نمازاں، انہیں نمازی ہے کیا دیکھو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز کا اہتمام کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ نمازوں تو پڑھ رہے کیونکہ فری میں ہے نا، پیسے تھوڑی لگتے، ہے جی، 2 پڑھ رہے تو 4 پڑھ رہا، اور زکات دینے کو جان پہ آتا، کیونکہ بہت محنت سے پیسہ کماتا نا انسان، اب وہ غریبوں کو دینا بولے تو بہت جان پہ آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا
نماز بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی ادا کرو. جی مردہ مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، عورتیں زیورات کی زکوٰۃ ادا کرنا. عورتوں بولتے ہمارے پاس کیا ہے مول صاحب؟ ہاں پین کے اترانے کا تو بہت شوق، زکوٰۃ کون دینا اس کی؟ سونے چاندی کی زکوٰۃ ہے، سال گزرنے کے بعد اس کی قیمت لگانا اور اس میں سے 2.5% 2.5% زکوٰۃ دینا عورتوں میں بھی فرض ہے. اب انہیں بولتے ہیں صاحب ہمارے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ اپنے بھائیوں کو بولتا ہوں ان کو ہدیہ دیتے رہو، ذرا تحفے دیتے رہو. ہاں جی 1000 روپے کمائی ہے نا، 100 روپے ان کو الگ سے، یہ بیگم یہ میری طرف سے تحفہ ہے رکھ لو. تو ایسے پیسے جمع ہے تو اس میں سے زکوٰۃ دینا ہونا. گھر خرچ کے علاوہ اپنے گھر والی کو تحفے دو، ہدیہ دو. ہاں جی مہینے میں 1 لاکھ روپے کی تنخواہ ہے، 10,000 روپے ان کو ہدیے کے طور پہ دو. ہاں جی اپنی حیثیت کے مطابق، تاکہ انہوں بھی نیک کام کرنا نہ جی. وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ احکامات اللہ نے بنی اسرائیل کو بھی دیے تھے. پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. تم پھر گئے، تم نے یہ احکامات پہ عمل کرنے ہی چھوڑ دیا. ہاں تھوڑے سے لوگ تم میں سے عمل کرنے والے تھے اور اکثر لوگ نافرمان تھے. یہ ہر قوم میں ہے. تھوڑے لوگ ہوتے ہیں پابند، نمازیاں بہت اچھے ہیں، اور اکثر نافرمان. اس کے بعد پھر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ.